अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात और बलिया से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है या रहमानो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम है या रहमानो, बहुत ही मुजर्रब है। देखिए, मुजर्रब हर चीज़ होती है, कामयाबी हर वजीफ़े में मिलती है। ये इंसान की सोच होती है कि फ़लाँ वजीफ़ा मुजर्रब है, फ़लाँ नहीं, फ़लाँ है, फ़लाँ नहीं। ये ज़ात सब कुरान मजीद के जितने भी अल्फाज होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की अता है, उसका कलाम है। बहरहाल मैं बात करना चाहता हूँ एक रहमत की, और मेरे रब की रहमत हर इंसान पर बरसती है, चाहे वो उसको मानता है चाहे उसको नहीं मानता। वो रिस्क भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, मगर जो उसको मानता है बाज़ अब उसको आजमाइशों में रखता है, जो उसको नहीं मानता उसको दुनिया में माल दौलत देता है। मगर उसकी रहमत उस पर भी है, उस पर भी है, मगर ये दुनिया है। इस पर रहमत ये है कि जो इंसान अल्लाह का बंदा है उस पर रहमत ये है कि इसे सिर्फ आजमाइशों में डाल दिया कि रहमत आई, आजमाइशी आई, परेशानी आई, फिर सब्र की भी तौफीक अता फरमा दी। इंसान सब्र कर रहा है और इसका अजर बढ़ रहा है, रहमत। अब उस पर रहमत आई जो रब को नहीं मानता, उसके लिए दुनिया में आसाशी है, हर चीज आम है। उस पर रहमत हुई, उसकी जजा कयामत वाले दिन ये रहमत हो गई, इस सूरत में रहमत हो गई। अब उस पर रहमत हो गई जो वो कर रहा है उसको दुनिया में मिल रहा है। अब रब की रहमत होती है, हर एक पर होती है। वो रब को जो ना मानता उस पर भी हो रही होती है, जो मान रहा तो उस पर भी हो रही होती है। मगर बाद लोगों पर जो रब की रहमत होती है वो आजमाइश की सूरत में आ जाती है। बाजार इंसान को आजमाया जा रहा होता है, मगर उस इंसान को खुद नहीं पता होता कि यार इस वजह से मेरा रुतबा, मेरा मकाम बढ़ रहा है। तो ऐसा ही होता है, मगर मेरे रब की रहमत बहुत वसी है। एक मैं आप लोगों को हदीस बताना चाहता हूं, जो कुछ होता है मेरे रब की रजा से ही होता है। आज ये सुन लें, एक हदीस है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया है, अल्लाह मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं जो मेरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स है। फरमाया, मूसा अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो उस शख्स को देखना चाहता है तो तू फलां पहाड़ या एक रास्ता बता, एक जगह बते, वहां नमाज सुबह के बाद चले जाने, खड़े हो जाने, जो सबसे पहला शख्स गुजरेगा वो तेरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स होगा। अब ये चले गए, फिर उस शख्स को देखा कि दूर से दिखाई दिया, कंधे पे कुल्हाड़ी है, साथ एक बच्चा है। जब वो गुजरा, अस्सलाम वालेकुम या मूसा करते चला गया। अब आप परेशान कि ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स है। फिर ख्वाहिश उभरी, कोई तूर पर गए, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, अब मैं अपनी उम्मत का सबसे बड़ा नेक शख्स देखना चाहता हूँ, या वहां जाकर देखने के को अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने का कोई वक्त था। बहरहाल वहां पहुंचे। फरमाया, मूसा अगर आप नेक शख्स को देखना चाहता है, जहां तू कल गया था, जहां तू आज गया था ना, कल फिर वहां पहुंच जाना। अब ये फिर पहुंच गए सुबह के बाद। अब इस इंतजार में मेरी उम्मत में सबसे बड़ा जो नेक है वो शख्स आएगा। थोड़ी देर गुजरी, वही शख्स अब परेशान, वो साथ से गुजरा, अस्सलाम वालेकुम या मूसा कहता चला गया। अब ये परेशान थे, कोई दूर पर फिर दौड़े कि या अल्लाह मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। जब मैंने गुनाहगार के लिए कहा तो आपने मुझे वो दिखा दिया, ये तो समझ आ गई। अब जब नेक के लिए कहा आपने फिर मुझे वो दिखा, इसकी समझ नहीं आती। फरमाया, मूसा हाँ ऐसे ही था, जब वो कल तेरे से गुजरा था वाकई ही गुनाहगार शख्स था, मैंने गुनाहगार ही दिखाया। मसला ये हुआ कि जब ये दरख्त काट रहा था, इसके साथ एक बच्चा था, उस बच्चे ने ये सवाल किया, क्या बाबा जाने इस दरख्त से बड़ी कोई और चीज़ है?
باپ نے جواب دیا فلاں درخت ہے. بچہ پھر سوال کر رہا ہے اس سے بڑی کوئی اور چیز ہے؟ ہاں بیٹا فلاں درخت ہے. پھر بچے نے سوال اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں فلاں درخت ہے. پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہے. بچہ اب چپ ہی نہیں کر رہا, سوال پہ سوال کر ہی جا رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عادت بعض بچوں کی ایسی عادت ہے, سوال پہ سوال کرتے ہی جاتے ہیں. اب اس نے پھر سوال کیا, اس سے بڑی کہتے ہیں فلاں پہاڑ ہے. پھر اس سے بڑی کیا چیز؟ کہتے ہیں فلاں پہاڑ ہے. پھر کیا؟ اب بندہ رونے لگ گیا. کہتے بیٹا اس سے فلاں پہاڑ سے بڑے نا تیرے باپ کے گناہ ہیں. بچے نے پھر سوال کیا, اچھا پاپا آپ کے گناہوں سے بڑی کیا چیز ہے؟ پھر رونے لگے. کہتے ہیں بیٹا میرے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے جس کے سامنے میرے گناہ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے یہ بات کہی اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں, مجھے اس کا یہ عمل پسند آ گیا, میں نے اس کے گناہ معاف کیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. رحمت, جو سب سے بڑا گناہ گار تھا اس پر رحمت برسی, وہ سب سے بڑا نیک. میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا تو یہی واقعہ میں نے بیان کیا, خیال آیا یار وہ بچے کے دماغ میں کون ڈالتا تھا بار بار کہ بچہ سوال کر رہا تھا. بچہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی جاتا ہو, پہلے تو کبھی بچے نے بات ہی نہیں کی. اب وہ کون جو بچے سے بار بار سوال نکلوا رہا تھا, اس سے بڑی کیا چیز, اس سے بڑی کیا چیز, اس سے بڑی کیا چیز, اس سے بڑی کیا چیز. دوسرا واقعہ سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تھے, ہم رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوئی دوست بھی ہے؟ عرض کی ہاں ایک دوست ہے. فرمایا کیا کام کرتے ہیں؟ عرض کی کہ وہ نا درزی کا کام کرتا ہے. فرمایا جاؤ اسے ایک سوئی تو لے کے آؤ. اب یہ چلے گئے, جا کے اسے سوئی مانگے. کہتے سوئی تو نہیں دینی, سوئی تو نہیں ہے, لینی تو جان لے لو, سوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یار مجھے تو سوئی کا حکم ہوا ہے تو میں جان کیسے لوں؟ کہتے نہیں جی میں سوئی نہیں دے سکتا. چلے گئے. واپس آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ جان تو دینا چاہتا ہے پر سوئی نہیں دینا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا اب جا. اب دوبارہ پھر گئے اس کے پاس, اسے جا کر سوئی مانگی. اس نے سوئی دے دی. اول تو جب اس کے پاس گئے نا تو جب اسے سوئی مانگی تو آپ نے اس نے نا سوئیوں کا ڈبہ ہی پیش کر دیا. تو ساتھ معافی مانگنے لگ گیا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نبی ہیں, میں آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ کر بیٹھا ہوں. آپ نے ایک سوئی اٹھائی تو کوئی طور پر چلے گئے. فرمایا موسیٰ لے آیا. عرض کہ ہاں لے آیا. فرمایا کہ اب اس نے کیسے دے دی؟ آپ نے عرض کی پتہ ہی نہیں, اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے اور سوئیوں کا ڈبہ پیش کیا. پہلے تو ایک سوئی بھی نہیں جان دینا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا موسیٰ جب تو پہلی بار تبا اس کے پاس گیا تب بھی اسے منع میں نے کیا تھا کہ اس کو سوئی نہ دینا. جس کام کے لیے میں نے منع کر دیا اس کام کے لیے راضی ہو گیا تو اس کے بدلے جان بھی دینا چاہتا تھا. جب تو دوسری مرتبہ اس کے پاس گیا تو میں نے ہی اس کے دماغ میں ڈالا کہ تجھے غلطی ہے کہ موسیٰ نبی تھے, تو نے اس کے بھی حدوے کیا, اب معافی مانگ, سوئیوں کا ڈبہ پیش کر. فوراً حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر کام تیری رضا سے ہوتا ہے. فرمایا موسیٰ ہر کام میری رضا سے ہی ہوتا ہے. اب وہ واقعہ یہ واقعہ میں نے سنا تھا, میں نے سوچنے لگ گیا ادھر سے یہ کہ ہر کام میری رضا سے ہوتا ہے, ادھر یہ کہ بچہ سوال پہ سوال کر ہی جا رہا ہے. وجہ کیا؟ کہیں میرے رب کی رضا تو نہیں تھی اس کو بخشنے کی. پھر میں نے بات کی جو اپنا طریقہ کار ہے, مجھے جو ملا ہاں میری رضا ہی تھی. اگر میری رضا نہ ہوتی تو یہ بچہ بار بار سوال ہی نہ کرتا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہر کام میرے رب کی رضا سے ہی ہوتا ہے. بعد میں نے ایسے کام دیکھے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے, چپ کر کے بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو کام کرنے وہ بھی بیٹھے, کیوں؟ رب کی رضا نہیں ہے, نقصان ہو رہا ہے, کیا کریں؟ صبر صبر صبر. الحمدللہ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ رب کی رحمت کو قریب سے دیکھنا, ایسے دیکھا بس. وہ ایک پنجابی کا شعر ہے, جے سونا میرے دکھ چ راضی سکھ نو میں چلے پاواں. جس کام میں میرے رب کی رضا ہے اس پہ راضی رہیں. وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں.
ہمیں کیا پتہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کس طرح آزمانا چاہتا ہے۔ اس کی رضا پہ راضی تو رہیں، مرنا نہیں، مرنا ہے دنیا میں امتحان دینے، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوتے، امتحان گاہ میں پھر اس کے رضا پہ راضی رہیں نا۔ مصیبت آ گئی برداشت کر دیں، پریشانی آ گئی برداشت کر دیں، بے عزتی ہو گئی برداشت کر دیں، جو ہوا برداشت کر دیں، سوکھی روٹی ملی برداشت کر دیں، اچھا مل گیا برداشت کر دیں، رب یا مولا تیرا شکر ہے، نہیں ملا پھر بھی شکر، مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، میں تیرا بندہ ہوں، اپنے آپ کو اس چیز پہ ڈھالیں۔ بہرحال وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، میری دعا قبول ہو، یا رحمانو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر عصر کی نماز جب پڑھ کے فارغ ہوں گے سانس بند رکھیں گے، سانس نہیں کھولیں گے، یعنی سانس بند رکھیں گے، سانس بند کر کر 7 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے سانس کا کوئی قید نہیں ہے، مگر جب 7 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا چاہیں گے تب سانس بند کریں گے، پھر سانس بند کر کے جب یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر درود پاک پڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں جو آپ مقصد چاہتے ہیں، مگر ذہن میں رکھنے اس کی رحمت مانگیں بس۔ آج اگر آپ یہ ذہن میں اس کی رحمت مانگے نا، اس کی رحمت بے بہا وسیع ہے، وہ جو اس بندے کو بخش دیا جو سب سے بڑا گناہ گار تھا، پھر احسان یہ کیا اس کی گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ ایک تو ہے معاف کر دینا، ایک ہے نیکیوں میں بدل دینا، یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے، اس سے مانگیں، سب کچھ وہی دیتا ہے۔ قسم بخدا، میں اب قسم اٹھا رہا ہوں، جب تک وہ راضی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، پکی بات ہے۔ میں نے ایسا دیکھا، میں نے قریب سے جس طرح میں نے پہلے کی رحمت کو دیکھا، میں نے دیکھا دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یا اللہ فلاں کام ایسا ہو جائے، نہیں ہوا۔ جب تک اس کی رضا نہیں ہوگی وہ کام نہیں ہوگا۔ میں بات کھولنا نہیں چاہتا، روحانی طور پر میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا، دعا مانگنے والے بڑے بڑے تھے، کام نہیں ہوا، ان کی دعا قبول نہیں کی گئی۔ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب تھے سرکار علیہ السلام، ان کے لیے دعا مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منع کر دیا کہ ان کے لیے دعا نہ مانگنا۔ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے بظاہر دنیا سے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، یہ راز کھلا ہے، میں نے دیکھا ہے مگر کھولنا نہیں چاہتا، یہ ایک راز ہے۔ سرکار علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ جو ولایت کے سر منبع ولیوں کے بادشاہ، کیا آپ سمجھ سکتی ہیں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر پاکیزہ روح انسان کی پشت میں ہوتی ہے، حضرت علی جس کی پشت میں رہے، کیا وہ ناپاک ہو سکتی؟ ناپاک ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، حضرت علی والد کی پشت میں رہے، کیا جس کی پشت میں حضرت علی رہے کیا وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ دنیا سے بغیر کلمے کے جائیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک راز ہے۔ بعض دفعہ ہو سکتے ہیں علماء کرام بھی ویڈیو دیکھے، میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ ایک راز ہے، بظاہر دیکھو علماء کرام نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ حضرت علی ایمان ابو طالب، فرمایا خاموشی اختیار کر لیں۔ علماء کرام نے کیوں خاموشی کی؟ ایک راز ہے، برا میں کھولنا نہیں چاہتا، بارے بات اس پہ چلے جائے گی۔ جو بھی خواہش ہو دعائیں مانگیں، یا رحمان 7 مرتبہ پڑھ کر وہ خواہش مانگے، رب کی رحمت طلب کریں، جو خواہش ہے وہ مانگیں، اس کے لیے پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے جو آپ کی خواہش ہوگی، جو آپ کی چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے، ویڈیو پسند آئے، لائک اور شیئر، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کوشش کریں کہ اچھے سے کمنٹس کریں، تو یا پھر اگر فیصلہ کیا جائے تو تقاضے کی یا انصاف کی بات کی جو آپ کو لگے وہ بتا دیا کریں۔
اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی تو پھر ظاہر بات ہے بندہ اچھے ہی الفاظ استعمال کر، نہ آئے تو یا کوئی آپ کو لگے تو بندہ پھر دوسری لینگویج بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کس طرح، اب اچھے مجھے نہیں کرنے، معذرت سے میں نے کہہ دیا، جو آپ کا دل کرے کرے نہ کرے وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو بعض لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں مگر چینل سبسکرائب نہیں کرتے، یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یا ویسے نہیں کرنا چاہتے ہیں، ابھی ان کی اپنی مرضی ہے۔ دوبارہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ تو بہرحال یہ تھا ایک وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔